सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, 27 अक्टूबर 1947 का दिन इस्लामियाने कश्मीर की तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब भारत ने बरसगीर की तकसीम के मुस्लिमा असूलों की सरी खिलाफ वर्जी करते हुए साजिश और मुनाफकत से काम लेकर गालिब मुस्लिम अक्सरियत की रियासत जम्मू कश्मीर पर गासिबाना तसल्लुत और कब्जा जमा लिया था। 72 साल पूरे होने के खिलाफ आज कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। 72 बरस पहले 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने पहली बार मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतारी थी, जिसके बाद से भारत ने आज तक कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर जाबराना कब्जा कर रखा है। आज के दिन हर साल कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा को जम्मू कश्मीर में इस्तफ़सावे राय की वादा पूरा करने की याद दिलाते हैं और साथ साथ भारत के खिलाफ यौम स्याह के मौके पर आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे, जलसे और रैलियां मुनक्किद की जा रही हैं। इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट आपने देखी। लगारी साहब, जरा माजी की याद ताज़ा करते हैं। 72 साल पहले 27 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था? हुआ ये था कि उससे 2 महीने पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम से बरसगीर की तकसीम अमल में आई। अच्छा। उसमें एक फार्मूला ये था कि प्रिंसली स्टेट्स ये तय करेंगी कि उन्होंने अपनी क्या पोजीशन अख्तियार करनी है, इंडिया में रहना है, ठीक है, पाकिस्तान में शामिल होना है या इंडिपेंडेंट हैसियत रखनी है। तो कश्मीर का महाराजा जो था उसने पहले तो इस प्रेशर में रहा। 14 अगस्त से पहले की बातें कर रहे हैं कि वो जो है आज़ाद रहना चाहता है। बाद में उसने देखा कि इंडिया तो आज़ाद नहीं रहने देगा, तो उसने ऑप्ट किया फॉर पाकिस्तान। ओके। आपको मैं एक और बात बताता हूँ जो बहुत दिलचस्प है, जो शायद पहली दफ़ा लोग हमारे सुन रहे हैं, नहीं उससे पहले भी शायद हो सकता है सुना हो। 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947, 14, 15, 16, 17 को श्रीनगर में, अनंतनाग में, जम्मू में, लद्दाख में और कारगिल में और जो वहाँ पर दीगर अजला हैं, बारामूला में, जितने भी अजला हैं सब में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहा था और आप कर लिया गया था कि वहाँ के लोगों ने ये मान लिया था कि ये सरजमीन पाकिस्तान का हिस्सा है, तो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया गया था। ये कब? 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 से लेकर ये इस दिन तक। 27 अक्टूबर को क्या हुआ कि इंडिया की तैयारियां हो रही थी। हमारा रेड क्लिफ अवार्ड जो है वो आया 3-4 दिन के बाद। दोनों मुल्कों के क़याम का ऐलान हो चुका था लेकिन बॉर्डर तय नहीं थे। जब मालूम हुआ कि बॉर्डर्स में 2 मुसलमान तहसीलें जो हैं, गुरदासपुर की और इसका पठानकोट, ये इंडिया को दे दी गई हैं, तो फिर बड़ा मसला पैदा हुआ। अच्छा। अरे भाई, ये तो फिर इंडिया को यहाँ से तो रास्ता मिल जाएगा। अगर ये 2 मुस्लिम तहसीलें जो हैं ये अगर पाकिस्तान के पास होती और ये साजिश न की गई होती, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो माउंट बैटन थे उन्होंने मिलकर रेड क्लिफ को इस बात पर मजबूर न किया होता कि ये बाउंड्री बनाएं और ये तहसीलें जो हैं इंडिया के साथ रखें, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर तो कश्मीर का मसला ही नहीं था। कश्मीर का मसला उस वक्त हुआ कि ये दोनों तहसीलें जो थी ये पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी कि मुस्लिम आबादी की थी। खैर वो नहीं मिली। उसके बाद इंडिया ने कब्ज़ा करना चाहा, तो यहाँ से पाकिस्तान भर से या पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ थे जो कश्मीर के एरियाज़ थे और जो दीगर पाकिस्तान के इलाके थे, वहाँ से मुसलमान अपने तौर पर आगे बढ़े कि हम खुद जाकर पोजीशन संभाल लें। तो श्रीनगर एयरपोर्ट तक ये सब पहुँच चुके थे। अच्छा। अचानक आया हॉट, पाकिस्तान को रोक लिया गया। अच्छा। पाकिस्तान जो बढ़ रहे थे उनको रोक लिया गया। ये 27 अक्टूबर 1947 को। और इंडियन उसका श्रीनगर एयरपोर्ट पर अगर ये पहुंच जाते तो फिर तो इंडियन जहाज़ का उतरना मुहाल था। तो 27 अक्टूबर को वो नहीं पहुंच पाए। उससे पहले हमारी
فوجیں روک لی گئیں. ہمیں نہیں معلوم ہمارا کمانڈر ان چیف جو تھا وہ انگریز تھا اور اس نے کس طرح یہ فیصلہ کیا, کس سے پوچھ کر, قائد اعظم سے پوچھا نہیں پوچھا, وزیر اعظم لیاقت علی خان سے پوچھا نہیں پوچھا. یہ ساری چیز جو تھی وہ بہت سی چیزیں اب تک واضح نہیں ہیں. اور ظاہر ہے وہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ آپ جو ہے وہ تسلیم کر لیں اور اپنی فوجیں روک لیں. ان نے ہمارے یا جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ان کو روک لیں, تو وہ روک لیا گیا تھا. ادھر انڈین فوجیں اتریں اور انڈین فوجوں کے اترنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہاں پر اس کی فوجی موجودگی کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے ہٹتے ہیں. تو مسلمانوں نے جا کر یہ مظفر آباد کا, نیلم کا, 8 مقام کا اور جو ہے وہ اپنا جو دیگر علاقے تھے چناری اور چکوٹھی, اس کے بعد باغ, اور اس کے بعد جو ہے وہ باغ کے ساتھ کے ملے ہوئے علاقے, پھر آگے راولہ کوٹ اور اس کے بعد پونچھ, اور پونچھ کے ساتھ آگے میرپور تک کے علاقے جو ہیں, کوٹلی, یہ سارے علاقے جو ہیں انہوں نے اپنے پاس ریٹین کیے اور یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا ہے کہ یہ ہماری حکومت ہوگی. اور سردار ابراہیم صاحب آزاد کشمیر کے پہلے صدر منتخب ہو گئے. اچھا یہ تھی یہ پوری داستان جو 27 اکتوبر کے, اور وہاں انڈیا کا غاصبانہ قبضہ ہو گیا. اور جب یہ انڈیا ہی خود گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں کہ جی یہ مسئلہ ہمارا حل کروائیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں سے رائے کرا لیں. اب نکل گئی یہ بات کہ مہاراجہ کی رائے کیا ہوگی, مہاراجہ کیا چاہے گا, مہاراجہ چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے, وہ کس کے ساتھ چاہتا ہے, لیکن اب عوام طے کریں گے. وہ وعدہ ہے جس کا ہم یاد دلاتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو جا کر اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ ہم جو ہے لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, تو لوگوں سے آج تک نہیں پوچھا گیا ہے. ہم اس رائے کے لیے ہم اقوام متحدہ کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ سردار ابراہیم صاحب جو پہلی پریزیڈنٹ بنے تھے, اس کے بعد بھی وہ کئی مرتبہ پریزیڈنٹ بنے, اور میں ان سے مل بھی چکا ہوں اور ان سے میں نے گفتگو بھی کی تھی اور ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. زبردست. اب ہم ایک اور اہم معاملے کی بات کریں, وزیر اعظم نواز شریف کی بات کرتے ہیں جن کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے. العزیزیہ کیس میں عبوری ضمانت انہیں کل مل گئی. 20-20 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچل کے بھی جمع کرا دیے گئے. ان کی طبیعت بدستور خراب ہے اور وہ ابھی بھی سروسز اسپتال میں ایڈمٹ ہیں. اس حوالے سے آپ کو کلپ دکھا دیں. سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے کی گفتگو آپ نے سنی. لغاری صاحب, کیا نواز شریف صاحب کی بیماری کا سبب بد پرہیزی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت مشکل سوال ہے, اور کیوں وہ بد پرہیزی کریں گے کہ اپنی صحت کے خود ہی دشمن ہوں گے اور خود ہی چاہیں گے کہ جناب ان کی طبیعت خراب ہو. لیکن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ایک جیسچر کے طور پر اپنے وزراء سے کہا ہے کہ آپ لوگ نواز شریف کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس دینا بند کریں اور نہ دیں. کہ وزیر اعظم خود بھی اس طرح کی باتیں ایک طرف تو وہ بناتے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں گے JUI کے ساتھ, اور پھر خود اوپر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حکومت ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے, احتیاط وہ بھی نہیں رکھتے ہیں. لیکن ان کے وزراء جا کر جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کیا یہ اس جیسچر کا جو وزیر اعظم خود رکھنا چاہتے ہیں کیا اس کے مطابق ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا تو آپ کہیں کہ جناب ہم نے تو یہ نہاری تھی, اسی لیے اتنی مقدار تھی, اور یہ ہریسہ تھا یہ اتنی مقدار میں تھا, اور ہم نے دیکھا تھا یہ ان کو دیا گیا ہے. آپ ہوائی باتیں تو نہیں کر سکتے نا, یہ مناسب نہیں. لیکن لغاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ خون پتلا کرنے کی دوا کی وجہ سے کم ہوئے؟ دیکھیں پلیٹلیٹس جو ہیں اس کے کاز تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ظاہر خون پتلا کرنے کی دوائی یہ جو ہے, جو جب آپ کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہونا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون بہنے کے یا خدا نہ خواستہ کٹ لگنے کی صورت میں خون مستقل بہتے رہنے کے امکانات ہوتے ہیں, اور پھر وہ خون بند نہیں ہوتا ہے. جو بھی آپ کر لیں وہ خون بہتا ہی رہتا ہے. اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناک سے اور منہ سے بھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دوائی جو ہے وہ آخر اگر ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہوگی تو وہ دوائی انہیں لی ہوگی, اور اگر ان کا کوئی لیول جو ہے اس کا بڑھ گیا ہوگا کولیسٹرول کا, تو ان کو ضرورت پڑی ہوگی کہ لوپرین لیں اور اس کو کم کریں. تو یہ تو ایسا ہو سکتا ہے, لیکن آج خود تو کوئی بھی نہیں لیتا ہے نا. کوئی بھی, میں بھی اگر کوئی دوائی مجھے ڈاکٹر پرسکرائب کرے گا تو لوں گا نا, میں اپنی مرضی سے دوائی لیتا رہوں گا تاکہ اس سے میری طبیعت بھی خراب ہوتی رہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے گھر سے جو کھانا آتا ہے وہ پرہیزی ہوتا ہوگا؟ کیوں نہیں ہوتا ہوگا؟ آخر انہیں کیا پڑی ہے کہ نواز شریف کے گھر سے جو کھانا بھیجا جا رہا ہے ان کے گھر پر کون ہے؟ ان کے گھر پر ان کی والدہ موجود ہیں. جی. ان کے گھر کے اندر ان کے وہ ملازم موجود ہیں جو گزشتہ 15 سال سے 20 سال سے 30 سال سے وہ موجود ہیں. ان کی بہرحال گھر میں آ کر دیگر رشتہ دار, بہت کلوز رشتہ دار بھی وہ گھر پر ہی ہوں گے. اس طرح کے کرائسس میں لوگ آ جاتے ہیں,
ان کی اپنی بہنیں آ جاتی ہوں گی, وہ آ کر صورتحال کو دیکھتی ہوں گی. خود شہباز شریف صاحب کو معلوم ہوتا ہوگا کہ کس طرح کا کھانا بھیجا جاتا ہے. اب مطلب اس طرح ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ گھر میں لوگ جو ہیں وہ لاپرواہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب کو ایسے ہی کھانا بھیج دیں گے کہ جائیں یہ آپ کے سیاست کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے, ہم تو آپ کو ایسا ہی کھانا کھلائیں. بالکل صحیح ہے. ناظرین, حکومت اور JUI کے درمیان کوئی بھی طے نہیں پائے اور JUI کا آزادی مارچ آخر شروع ہو چکا ہے. وزیر اعظم اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے کیوں نہیں کہتے کہ سیاسی معاملات میں جو ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کرائیں؟ اس حوالے سے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں, پھر لغاری صاحب سے پوچھیں گے. گفتگو آپ نے سنی. لغاری صاحب, وزیر اعظم عمران خان ڈاکٹر شاہد مسعود کے مشورے کے مطابق کیوں نہیں آخر ان لوگوں سے مدد لے لیتے جن کا نام لیا, جہانگیر ترین, شاہ محمود قریشی, چودھری شجاعت یا پرویز الہی, ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے؟ تو ان کو آگے لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل مسئلہ یہ حل کر سکتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب خود حل نہیں کر سکتے ہیں. اگر یہ تاثر جانا ہے اور اس طرح کا تاثر دینا ہے اپنا وزیر اعظم عمران خان نے, تو ظاہر ہے ان کو آگے لائیں گے. لیکن حکمت عملی بھی کچھ چیز ہوتی ہے, دانائی بھی کچھ چیز ہوتی ہے, اور آپ کو حکمت سے کام لینا بھی کوئی عمل ہوتا ہے. یہ آپ کی ٹیم کے ممبران ہیں. شاہ محمود قریشی, اگر آپ یہ سوچیں گے کہ شاہ محمود قریشی کو اگر ہم نے آن پیج لے لیا اور ہم نے کہا کہ بھی جائیں اس مسئلے کو حل کرائیں, اور آپ جا کر ڈائلاگ کا حصہ بنیں اور جا کر آپ اپوزیشن سے کہیں یا مولانا فضل الرحمان سے کہیں کہ چلیں جی ہمارے ساتھ ہم ٹھیک ہو کر چلتے ہیں, تو ایسا ہوگا کہ پھر شاید وہ سیاست میں پوزیشن آگے لے جائیں گے اور اداروں کی نظریں ان پر جا پڑیں گی, اور پھر یہ سوچا جانے لگے گا کہ جناب اب چلو ٹھیک ہے, ان سے تو کام نہیں چل رہا, چلیں ان سے کام چلاتے ہیں. تو ان کو یہ خیال گمان گزرتا ہوگا. لیکن بہرحال آپ کو اگر شاہ محمود قریشی اگر نظر آ رہے ہیں کہ بھی ایک ایسے ہیں کہ ان کا ایک پوسچر ہے, ان کا ایک نام ہے, ان کی ایک وہ ہے, تھوڑا سا وزن ہے, تو آپ اس سے یہ کرتے ہوں گے. لیکن چودھری شجاعت حسین تو کبھی بھی وزیر وزارت عظمیٰ کے امیدوار تو نہیں ہے نا, وہ وزیر اعظم بن چکے, جتنا بننا تھا انہوں نے بن چکے. آپ ان کو لے سکتے ہیں, ان کا ایک بھرم ہے, ان کی ایک ذات ہے, ان کو لوگ احترام کرتے ہیں. اگر ان کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ ایک اچھے ڈائلاگ پروسیس میں جا سکتے ہیں, تو جانے میں کیا حرج ہے, چلے جائیں. چودھری پرویز الہی, ان کی بڑی عزت ہے اور پنجاب میں ہر جگہ پر لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے دور کے کام کو اب بھی یاد کرتے ہیں, تو آپ چودھری پرویز الہی کو استعمال کر سکتے ہیں. ابھی بھی آپ نے کیا ہے نا, آپ کی ٹیم میں شامل ہیں, آپ کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس میں شامل ہیں, اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا رول بڑھایا جائے اور ان کو زیادہ ذمہ داریاں دی جائیں. لیکن ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ میڈیکل بھی بات کر سکتے ہیں, وہ سیاست بھی بات کر سکتے ہیں, وہ کلچر پر بات کر سکتے ہیں, وہ تو ہر موضوع پر. لیکن لغاری صاحب, انہوں نے عثمان بزدار کی بھی بات کی. عثمان بزدار اگر عمران خان کی حکومت پر بوجھ ہیں تو اس بوجھ کو اتار کیوں نہیں دیا چاہتا؟ بعض دفعہ بوجھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور بوجھ کسے اچھا لگتا ہے؟ ہاں, بوجھ نہیں ہوتا ہے اچھا, لیکن بعض دفعہ بعض لوگوں کو بعض حالات میں بوجھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں, ان کے بارے میں جو قصے اب چل رہے ہیں اور ان کے ہمدردوں کی طرف سے جو عمران خان سے ملنے والے لوگ ہیں, جو ان کے ساتھ باقاعدہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, انہیں مشورے دیتے ہیں, اور وہ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں, وہ یعنی کہ اہل سیاست سے بھی ملتے ہیں, اہل صحافت سے بھی ملتے ہیں, اہل سیاست میں بھی اپنا مقام رکھتے ہیں, اہل صحافت میں بھی اپنا مقام رکھتے ہیں. وہ جا کر ان کو بتاتے ہیں عثمان بزدار صاحب کے بارے میں, اور ان کو بتاتے ہیں کہ جی ان کے ہاں کیا چل رہا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ تحصیل سطح پر, ٹاؤن کی سطح پر, شہر کی سطح پر, ضلع کی سطح پر, ڈویژن کی سطح پر کس طرح کے تبادلے ہو رہے ہیں, تقرریاں ہوتے ہیں, ان کے ریٹ کیا ہیں, ان کا نرخ کیا ہے, کس طرح سے کون پیسے لے رہا ہے, ان کے کون سے عزیز کون سے کس معاملے میں کیا پیسہ لیتے ہیں. جو ساری چیزیں ان کو بھی علم میں ہے, لوگ آن ریکارڈ بھی آ کر کہہ چکے ہیں. اگر یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ بھائی چلے ٹھیک ہے, یہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن ہمارے پاس ہے, اس میں تو ہم جس کا چاہیں گے جہاں چاہیں گے تبادلہ کریں گے, تحصیلدار کو یہاں رکھیں گے, اسسٹنٹ کمشنر کو یہاں رکھیں گے, اس ٹیچر کو یہاں بھیجیں گے, ہیڈ ماسٹر کو اٹھا کر وہاں لائیں گے, اس کو لے کر ادھر رکھیں گے, تو پھر چلا لیں آپ حکومت اس طرح سے چلانی ہے. تو یہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اگر آپ اس بوجھ کو اپنے سر پر رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو مزہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, سوال بالکل ٹھیک ہے. ایک طرف تو لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ وزیر کو اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے لینی چاہیے, مدد لینی چاہیے, لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ناظرین جو یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب خود کلیئر ہیں. کلپ آپ نے دیکھا. لغاری صاحب, کیا شاہ محمود قریشی نے جہانگیر ترین اور عثمان بزدار صاحب سے صلح کر لی ہے؟ دیکھیں, جہانگیر ترین یا شاہ محمود قریشی کی صلح کی بات نہیں ہے. دونوں سرائیکی بیلٹ سے ہیں. شاہ محمود قریشی ملتان میں ہیں
اور ملتان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، ان کے والد صاحب کی کانسٹیٹوئنسی تھی، ان کے دادا یہاں سے تھے، ان کی فیملی یہاں سے منتخب ہوتی رہی، ان کی فیملی کے اور لوگ بھی، ایک چیف منسٹر ہیں صادق حسین قریشی، ایک گورنر ہیں ان کے والد، وہ گورنر رہے ہیں، ان کے ریاض قریشی MNA رہے ہیں، تو اس کا مطلب قریشی خاندان کا یہ کانسٹیٹوئنسی اور یہاں پر موجود ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں پہلے وہ آئے تھے اپنے سسر کے زوم کے ساتھ، کہ ان کے سسر جو تھے وہ مخدوم زادہ حسن محمود تھے، پھر انہوں نے اپنے برادر نسبتی اپنی اہلیہ کے بھائی کے ساتھ وہ چلے اور ان کی مدد سے ممبر منتخب ہوئے، پھر وزیر جا کر بنے، اور پھر وزیر بننے کے بعد ان کا ایک اور رشتہ تھا جو جنرل اختر عبدالرحمن کی بہو جو تھیں وہ ان کی ہمشیرہ تھیں، یہ سلسلے کام آئے اور اس طرح سے وہ ایک بڑے اس میں آ گئے، پھر پاکستان کے وزیر بنے، پھر اب وہ نائل قرار پائے۔ نائل قرار پانے کے بعد عملاً تو وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں، یہ تو عمران خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ ان کو کابینہ کے اجلاس میں بٹھا دیتے ہیں، اور عثمان بزدار سے صلح کرنے کا شاہ محمود قریشی نے تو ان کے MPA بننے سے پہلے بھی ان کو یاد بھی نہیں تھا، معلوم بھی نہیں تھا کہ عثمان بزدار نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، آپ کو بھی معلوم نہیں تھا، شاید ہمیں بھی اس طرح سے ان کے والد کو تو جانتے تھے، دادا کو جانتے تھے، ہم سردار فتح محمد بزدار کو بھی جانتے تھے اور دوست محمد بزدار کو بھی جانتے تھے، لیکن ہم نے ان کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ بہرحال یہ آ گئے، وزیر اعلیٰ بھی بن گئے۔ تو شاہ محمود قریشی کا سچ مچ کلیبر تو یہ ہے کہ پارٹی کے نمبر 2 شخصیت تو وہ ہیں، نمبر 2 کی نہیں کہا میں نے، 2 نمبر کا مطلب 2 نمبر نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ عمران خان نمبر 1 ہے تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی ہیں۔ جہانگیر ترین اگر نمبر 1 کیا عمران خان سے پہلے بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ نااہل قرار پا چکے ہیں۔ اب شاہ محمود قریشی اگر کوئی کرائسس ہوتا ہے، اگر کوئی صورتحال ہوتی ہے، جو چیز اب جو بالکل صاف نظر آ رہا ہے، اب چیزیں زیادہ تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں، اور کل اگر آتا ہے کہ یار ان کا ریپلیسمنٹ ہونا چاہیے، یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹانا تھا تو راجہ پرویز اشرف آ گئے، اور ان سے پہلے راجہ پرویز اشرف سے پہلے نام چلا تھا مخدوم شہاب الدین کا۔ تو اگر عمران خان کے بارے میں بھی اگر کوئی ریپلیسمنٹ کا سوچے گا تو شاہ محمود قریشی کا نام آئے گا۔ تو شاہ محمود قریشی کو کیا پڑی ہے کہ اتنے لوگوں سے بگاڑتے پھریں کہ نہ وہ بات سنیں ان کی، نہ بات سنیں ان کی، نہیں، وہ سب سے صلح کر کے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے اور ہم پھر واپس آئیں گے تو پھر سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ بھارتی جابرانہ قبضے کو 72 برس مکمل ہو گئے ہیں اور ملک بھر میں کاروباری مراکز بند ہیں، جلسے جلوس نکالے جا رہے ہیں، ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں، سفارت خانوں کو وادی کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی۔ لغاری صاحب، مختلف بیانات بھی آ رہے ہیں، صدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے، وزیر اعظم کہتے ہیں کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ کشمیر کی بھرپور سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ لیکن اقوام متحدہ ان کو کب یاد آئے گا جو انہوں نے کشمیریوں سے وعدہ کیا تھا؟ صرف یہ بیانات سے کیا انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا جا سکتا ہے؟ یہ وعدہ یاد دلانے کا وقت تو بہرحال ہر روز ہوتا ہے اور ہمیں اس کو یاد دلاتے رہنا چاہیے، لیکن 5 اگست سے لے کر آج اکتوبر کی 27ویں تاریخ ہے، اتنے دنوں سے ایک شہر میں نہیں 22 اضلاع میں کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں پر فوج کے اہلکار ہر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک بچی کی داستان جو میں نے سب کو شیئر بھی کی تھی، کس قدر دردناک تھی، کس طرح دلدوز تھی کہ کس طرح سے اس کے بھائی فوت ہوئے، کس طرح سے اس کے ماں باپ فوت ہوئے، کس طرح سے اس کی بہن فوت ہوئی، کس طرح سے وہ لاشیں دفن کرتی رہی ایک کے بعد دوسری، گھروں کے اندر قبرستان بنے ہوئے ہیں، اور دنیا کا ضمیر سو رہا ہے، دنیا سو رہی ہے، اور ہماری حکومت لاکھ بھی کچھ کرے اس کا نتیجہ تو نکلے نا۔ آپ نے بڑا کام کیا ہے، آپ نے سارے دنیا کے دروازے بجا دیے، آپ نے ہر دروازے پر جا کر دستک دی، بھائی ریزلٹ نکالو اس میں سے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟
حکومت اس نتیجے کے لیے دنیا بھر کو مجبور کرے کہ بھائی ان کے اوپر جو اس وقت مظالم ہو رہے ہیں، ان کی زندگی کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ان کے گھروں کے باہر فوجی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کو اناج نہیں مل رہا ہے، ان کو دوائی نہیں مل رہی ہے، وہ ہسپتالوں میں نہیں پہنچ رہے ہیں، تو دنیا کیا کر رہی ہے؟ دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی ہے؟ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ، لگ بھگ 1 کروڑ انسانوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ دنیا کس مرگ انبوہ کا انتظار کر رہی ہے؟ آپ کو یاد کرتے ہیں اور اب تک روتا ہے، پورا یورپ رو رہا ہے کہ جناب 60 لاکھ لوگوں کو ہٹلر نے مار دیا تھا کنسنٹریشن کیمپوں میں، تو آپ یہاں پر کیا ہو رہے ہیں؟ ہٹلر کا سے بڑا جرم یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ کرمنل مودی جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم سب چپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو بڑی آواز اٹھا رہے ہیں، ہم نے تو بس ہر جگہ پر جا کر بات کی ہے۔ بات کا نتیجہ بتائیں آپ ہمیں، یہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کیا وہاں پر کرفیو ختم ہوا؟ کیا وہاں پر مواصلات بحال ہوئے؟ کیا وہاں پر انٹرنیٹ بحال ہوا؟ کیا ٹیلی فون کی سروس بحال ہوئی؟ کیا موبائل فون سروس بحال ہوئی؟ کیا لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت بحال ہوئی؟ کیا دفاتر میں معمول سے کام شروع ہوا؟ کیا کاروبار شروع ہو گیا؟ کیا بازار کھلنے لگ گئے؟ کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو آپ دنیا میں جا کر کہو کہ جناب یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ امریکی ہمدردی میں آ کر بیان دے دیں، سینیٹرز کہیں کہ جی دیکھیں یہ بیان آ گیا اتنا بڑا پاکستان کا، ہماری جو ہے کوششیں ہیں وزارت خارجہ کی کہ امریکہ کی طرف سے یہ بیان آ گیا، اور بھائی بیان کو کیا کریں گے؟ ہم چاٹیں گے یا کشمیری بیان کو چاٹیں گے؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں آج کشمیر بنے گا پاکستان کے اعلان کا دن ہے، جبکہ وزیر کشمیر کہتے ہیں بھارت نے کشمیر میں عالمی اصولوں کو توڑا۔ لغاری صاحب، بھارت کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اصول توڑنا چاہے وہ توڑتا ہے، بھارت پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت تباہی کی طرف جا رہا ہے، لیکن کیا بھارت کے لوگ آنکھیں کھول رہے ہیں؟ آپ ڈیلی ان قوتوں کو جو کسی حد تک، ویسے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہاں پر معقولیت پریویل کرتی ہے، جو لوگ کسی حد تک معقولیت کی بات کر سکتے تھے، آپ نے ان کے راستے روک دیے ہیں۔ آپ نے ان تمام لوگوں کو، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے راہل گاندھی وہاں ایئرپورٹ پر اترا، آپ نے صحافیوں سمیت، راہل گاندھی سمیت اور غلام نبی آزاد سمیت آپ نے ان سب کو اٹھایا اور باہر بھیج دیا۔ آپ نے غلام نبی آزاد کو کہا کہ جاؤ 4 ضلعوں کا، 22 میں سے 4 ضلعوں کا جا کر دورہ کر سکتے ہو، وہاں پریس کانفرنس نہیں کرنا، میڈیا سے نہیں ملنا، جلسہ نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، آپ پھر واپس آ جائیں۔ چلیں جی، آپ نے پابندی کی ہوگی، سارا کچھ کیا ہوگا، پھر آپ نے ان 4 ضلعوں کا حال آ کر دنیا کے سامنے، عالمی میڈیا کے سامنے رکھا۔ آپ گئے یونائٹڈ نیشن میں، آپ گئے دنیا کے عالمی میڈیا کے سامنے کہ بھئی میں کشمیر گیا تھا اور میں نے وہاں یہ کچھ دیکھا، آپ کو جانے کی اجازت ملی تھی کہ آپ سری نگر جائیں، آپ کو اجازت ملی تھی کہ آپ بارہمولہ جائیں، آپ کو اجازت ملی تھی کہ آپ اسلام آباد جائیں، آپ کو اجازت ملی تھی کہ آپ اننت ناگ جائیں، جہاں بھی آپ کو جانے کی اجازت ملی تھی، کیا وہاں جانے کے بعد آپ نے دنیا کو بتایا یہ دھوکہ ہو رہا ہے، فراڈ ہو رہا ہے؟ انڈین ان لوگوں کی طرف سے بھی جو کشمیر سے اپنی ہمدردی دکھاتے ہیں، اب مودی تو بہرحال ایک درندہ ہے، اور مودی کی پارٹی تو بہرحال انتہائی تنگ نظر اور انتہائی دنیا کی ایک فاشسٹ جو ہے حکومت ہے، اور مودی فاشسٹ ہے، اس کو ہر آدمی مانتا ہے۔ میرے اندر کا غصہ یوں نہیں ہے، یہ ہٹلر سے زیادہ بڑا خطرناک اور فاشسٹ ہے، لیکن ہٹلر کا مقابلہ بہرحال کیا گیا تھا اور ہٹلر کو بہرحال شکست سے دوچار کیا گیا تھا۔ اب دنیا کے وہ لوگ جو ہٹلر کو سبق سکھانے آئے تھے، کیا مودی کو سبق سکھانے کے لیے آگے نہیں آ سکتے؟ تو یہ فاشزم پھیلے گا بھائی، آج ہے اس ریجن کے اندر، کل یہ شفٹ ہوگا آپ کا یورپ کے اندر، پھر آپ کا یہ شفٹ ہوگا ایسٹرن یورپ میں، یہ آپ کا سینٹرل یورپ میں شفٹ ہوگا، پھر امریکہ میں جائے گا۔ اس فاشزم کو کیسے روکو گے؟ اور جو خود بڑھا رہے ہیں فاشزم کی طرف، تو ڈونالڈ ٹرمپ بھی جا رہے ہیں، فاشزم کی طرف تو کون نہیں جا رہا ہے؟ کتلونیا آزادی مانگ رہا ہے، اس لیے کہ خوشحال خطہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آزاد ہو جانا ہے، ہم غریب اسپین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم تو دولت مند ہیں، ہم دولت اپنی خود ہی خرچ کریں گے، ہم ان کو نہیں دیں گے۔ تو اس صورتحال کتلونیا آزاد ہو جاتا ہے،
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فاشزم کو اور فروغ نہیں ملے گا؟ لیکن اچھا لگائی صاحب، وزیر اعظم عمران خان سے کل جماعتی حریت کانفرنس رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں اقوام عالم کے سامنے پیش کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایٹ لیسٹ دنیا معترف تو ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معترف دنیا جو ہے پہلے یہ بتائے کہ انہوں نے کشمیریوں کو ریلیف دلانے میں اتنی کامیابی حاصل کی، ان بیچاروں کے پاس شکریہ ادا کرنے کے علاوہ اور ہے کیا؟ پاکستان سے ان کے حق میں آواز اٹھتی ہے، آپ یہاں ایک پروگرام کر رہی ہیں، اس میں آپ کشمیریوں کا ذکر کر رہی ہیں، کشمیریوں کے دکھ اور درد کو بیان کر رہی ہیں، آپ ان کے غم کو بیان کر رہی ہیں، آپ وہاں کے لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں۔ یہ تو پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اب ہم یہ بھی کہیں کہ آؤ حریت کانفرنس والو ہمارا شکریہ ادا کرو کہ ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں اس بغیر کسی شکریہ کے، نہیں ہے ضرورت اس بات کی۔ ہم کہتے ہیں کہ سید علی گیلانی کو رہا کرو، ہم کہتے ہیں میر واحد مولوی عمر فاروق کو رہا کرو، ہم کہتے ہیں کہ شبیر شاہ صاحب کو رہا کرو، ہم کہتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب کو آزاد کیا جائے، ہم کہتے ہیں سجاد لون کو آزاد کیا جائے، ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ظلم اور ستم ڈھا رہے ہیں اس کو بند کرو۔ 70,000 کے قریب نوجوان جیلوں میں، زندانوں میں، قید خانوں میں اور آپ کے جو ہے عقوبت خانوں میں پڑے ہیں، ان کو باہر نکالو۔ کشمیری اس وقت ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کو زندگی کا نام نہیں دیا جا سکتا، کوئی بھی دوسرا نام دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا لگائی صاحب، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بات کرتے ہیں، ان کا کسی اور اسپتال منتقلی کا فوری طور پر کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پہلے یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ شاید وہ کسی اور ہاسپٹل منتقل ہو جائیں، لیکن وہ ابھی سروسز اسپتال میں اپنا علاج کرائیں گے۔ دیکھیں، بہت تکلیف دہ بات ہے، یہ عمل شروع ہونے کے بعد ان کی طبیعت ناساز تھی، ان کو ایک ریلیف یہ ملا کہ 6 ہفتے کے لیے وہ ان کو بیل ملی تھی۔ یہ بیل ایکسٹینڈ ہو سکتی تھی، ہم نہیں کہتے اداروں کو، ادارے کرتے، ہم نہیں کہتے سپریم کورٹ آج خود جو ہے وہ اس کی مدت بڑھا دیتی۔ حکومت کی طرف سے کچھ کارروائی ہونی چاہیے تھی، ان کی پارٹی کی طرف سے کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ حکومت نے اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی، ان کی پارٹی کو اور آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کی پارٹی کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو ہم جا کر ان کا گریبان پکڑتے، بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں یار، آپ لوگ نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے ایسا کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو ہر چیز کرنے کو تیار ہیں، کر رہے ہیں۔ حکومت نے مسائل کا انبار کھڑا کیا ہوا ہے، مقدمے پر مقدمہ بنائے جا رہے ہیں اور ان کو اور زیادہ گھیرا جا رہا ہے، اپوزیشن کو گھیر کر دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کی دونوں پارٹیوں کو آپ نے دیوار سے لگایا، بند گلی میں لے جا کر کھڑا کر دیا ہے، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات سارے کے سارے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں اور ہم جو چاہیں پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن کر کرتے رہیں۔ دیکھیں، حالات کا جبر آپ کے سامنے لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو غلام نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوچنے کا عمل وہی رہے گا جو آپ کے خلاف ہے۔ آپ نے ایک کراس دا بورڈ نہیں کیا۔ نواز شریف جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے نااہل قرار پائے تو ان کے خلاف ریفرنسر بنے، جہانگیر ترین صاحب کے خلاف تو ریفرنسر نہیں بنے، وہ تو نااہل ہوئے، ان کی نظر ثانی کی اپیل بھی رد ہوئی ہے، تو وہ تو کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں، وہ ڈیفیکٹو ڈپٹی پرائم منسٹر بن کر بیٹھتے ہیں، تو ان کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دو عملی ہوگی تو لوگ سوال اٹھائیں گے، لوگ بات کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، تو آپ کو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں، اب بھی آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی، آپ کو بھی یہ جواب دینا پڑے گا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے یہ سب۔ صحیح۔ لگائی صاحب، آزادی مارچ کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ حکومت پائی مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آزادی مارچ کا آغاز ہو گیا ہے، تو کیا اس کو اس کنٹینر کو رکھنے کا کیا فائدہ تھا آپ کا، جس کنٹینر کو ایک طرف ہٹا کر مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہم یوں کنٹینر کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں گے اور ہم نکل جائیں گے، اور نکل گئے وہ۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک کنٹینر آپ کا عبور کر لیا ہے، اور کنٹینر آپ رکھیں گے، وہ بھی عبور کرتے ہوئے نکل جائیں گے، لیکن آپ کنٹینر رکھ کیوں رہے ہیں؟ جمہوریت کے آگے، انسانی آزادیوں کے آگے، لوگوں کے جمع ہونے کے آگے، لوگوں کا پرامن احتجاج کرنے کے آگے کوئی کنٹینر رکھا جا سکتا ہے، کوئی کنٹینر رکھا جاتا ہے، تو آپ تو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ جمہوری رویوں کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، حکومت جمہوری طرز عمل کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے، اور یہ بات افسوسناک ہے۔ حکومت کو جمہوری رویے کا اظہار کرنا چاہیے۔
آپ راتوں رات ایک شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ جو پاکستان میں وزیر رہا، جو پاکستان میں ممبر رہا اسمبلیوں کا، جو پاکستان میں سینٹ کا ممبر رہا، راتوں رات آپ کہتے ہیں کہ جاؤ تم ہمارے ملک کے شہری نہیں. وہ ڈاکومنٹس لیے پھر رہا ہوتا ہے، پھر بھی آپ اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں کہ جناب آپ کا طرز عمل ٹھیک نہیں تھا، آپ کی گفتگو ٹھیک نہیں تھی، آپ بغاوت پھیلا رہے تھے. تو شہریت ہی ختم کر. ٹھیک ہے لگائی صاحب، بہت شکریہ. آپ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.